बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान की फ़ौज को इमरान खान साहब नामी तजर्बा कितना भारी पड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान की फ़ौज का कोई अफसर, या जिसका दूसरा मतलब है कि पाकिस्तान की फ़ौज बराह रास्त दूसरे मुल्क परदेश 7 समंदर पार जाकर एक अदालत में एक शख्स, एक अपने ही रिटायर्ड मेजर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करती है। कितनी भारी कीमत पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सियासत में मुदाखलत करने की कीमत अदा कर रही है, और सियासत में तजर्बात करने की कीमत अदा कर रही है। पाकिस्तान की फ़ौज को मैं अगर ये अल्फाज कहूँ तो शायद बहुत बुरे लगेंगे कि सर मज़े आ रहे होंगे, अब उनको समझ आ रही होगी कि जो काम आपका ना हो, जब उसमें आप घुसते हैं तो फिर इसी तरह के तजर्बे नाकाम होते हैं और इसी तरह की चीज़ें उलट पड़ती हैं। बल्कि आप यूँ कहें कि पाकिस्तान की फ़ौज ने सियासत में मुदाखलत से ज़्यादा अवाम की राय की बेहतरामी की, या अवाम के फ़ैसले को मानने से इनकार किया। वो जो कहते हैं ना कि वोट को इज़्ज़त दो, तो बेसिकली पाकिस्तान की फ़ौज ने अवाम के फ़ैसले या वोट को जो है वो पामाल किया, तो उसका नतीजा पाकिस्तान अलहदा से भुगत रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज अलग से भुगत रही है, और पाकिस्तान की पूरी कौम अलहदा से भुगत रही है। अब ये एक और मामला है, सियासी मामला है, कि जब आप सियासत में डेंट डालते हैं, जब सियासत में सियासी अमल को आप गंदा करते हैं, जब सियासी अमल को आप पल्यूट करते हैं, तो फिर उस सियासत के नताइज जो हैं वो अलग से कौम के ऊपर पड़ते हैं। तो ये जो इमरान खान साहब की बकौल एम ही नहीं होते, वो अपने वो मंजी ठुकवाने वाले जो नहीं, तो मंजी पीढ़ी ठुकवाने वाले टाइप जो होते हैं तजिया निगार, वो जो घर बैठे कौम को बता रहे होते हैं कि जी के मतलब कौम का फ़ैसला ये है, उनके बकौल जो है वो इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त कौम के पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या है क्या नहीं। तो इसका नतीजा जो निकला, यानी वो जो लोग बैठ के अभी दानश्वर बन के कह रहे हैं कि जी वो देखें कि पॉपुलर लीडर है, पॉपुलर लीडर, ये भी आने वाला वक्त बताएगा वो कितने पॉपुलर लीडर हैं, कितने पॉपुलर लीडर नहीं हैं। उनके करतूत जो सामने आ रहे हैं वो उनका नतीजा क्या निकलेगा। और फिर ये कि वो मैं जो बेसिक बात करना चाह रहा था कि जब आप सिस्टम को अपनी मर्ज़ी से घुमाने की कोशिश करते हैं तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट इस सूरत में भी निकलते हैं कि इस तरह की जालसाजी के भी हमायती जो इमरान खान साहब की सूरत में रियासत पाकिस्तान के इदारों ने की, कुछ हमायती पैदा हो गए। अब वो हमायती इस तरह के हैं रौला गप्पा कि जिनको अकल है ना समझ है, जिन्होंने कभी पाकिस्तान के सिस्टम को ना कभी ऑन किया और ना उनको पता है कि पाकिस्तान का सिस्टम रियासत किस तरह चलती है, वो बैठ के फनकार बने हुए हैं और कहते हैं कि इमरान खान साहब के बगैर कुछ चलता नहीं है, बड़े थोड़े से लोग हैं, आने वाला वक्त बताएगा। ये इस तरह की हवाई बातें हो रही हैं। हम मौजू की तरफ आते हैं कि ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। सर, एक पाकिस्तान के फ़ौज के ब्रिगेडियर हैं जो इस वक्त सेक्टर कमांडर हैं पंजाब ISI के, उनका नाम है ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब। ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब ने जो एक इमरान खान साहब के चीफ सपोर्टर कह लें, एक तरह से प्रोपेगेंडिस्ट जिसको हम कहते हैं, कि जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ लंदन में बैठ के मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ लंदन हाई कोर्ट में हद तक इज़्ज़त का दावा किया है। और उस दावे में उन्होंने कहा कि जी कि इन्होंने मेरी साख बड़ी मुतासर की है, ये किया है, वो किया है। आपको अगर याद हो तो जो चले गए थे अप्रैल में, मेरा ख्याल है कि बाहर चले गए थे, यहाँ से लापता हुए थे और लंदन से बरामद हुए थे, और वहाँ पर बैठ के इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज और ख़ुसूसन जो अक्टूबर के बाद या कह लें कि अप्रैल के बाद जो है जो एक चेंज आया था, एक सियासी अमल के ज़रिए तब्दीली आई थी, उसको जो इमरान खान साहब ने रजीम चेंज का नाम दिया, कभी उसको अमेरिका के खाते में डाला, कभी किसके खाते में डाला। ये उस प्रोपेगेंडा को या उस नैरेटिव के मुजाहिद थे, और कहते हैं कि मुझे खामोश मुजाहिदों की सपोर्ट हासिल है सिस्टम के अंदर से, फ़ौज के अंदर से। मुझे वो इत्तलाएँ दे रहे हैं सर, जब आपने पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व किया होगा, आपके जो बैच मेट्स हैं, आपके जो मतलब कह लें कि जो कोर्स मेट्स हैं, वो जिनके साथ अपनी ड्यूटियां की हैं, और फ़ौज की एक बॉन्डिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। ज़ाहिर है कि जब आप ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होते हैं, और फिर वो एक जो होती है ना जिसको हम कहते हैं गैरिजल लाइफ या छौनी की ज़िंदगी,
وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور وہ انسان کی زندگی کے اوپر گہرے اثرات چھوڑتی ہے. وہاں کی دوستیاں اور دشمنیاں کہتے ہیں قبر کی دیواروں کے ساتھ جاتی ہیں. تو ان کے لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو طرح طرح کی اسی طرح کے ہی ہوں گے نا، جو کہتے ہیں نا خانہ دے خان پرونے، تو وہ ان کو اسی طرح کی سوچ و فہم والے لوگ ہوں گے جو ان کو اطلاعیں دیتے تھے یا اطلاعیں دے رہے تھے، یہ اندر کی خبریں باہر بیان کرتے تھے. اور انہوں نے راشد نصیر صاحب جو ہیں، بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب، یہ جن دنوں کراچی میں بطور کرنل غالباً فرائض سر انجام دے رہے تھے، تو ان کا کوئی کار خاص تھا وسیم، وہ سنا ہے کہ وہ پولیس سے انڈکٹ کیا گیا تھا، یا یہ راشد صاحب کا کوئی معتمد ساتھی جس طرح ہوتے ہیں یہ اس طرح کے تھے. تو انہوں نے ان کے حوالے سے بڑی سٹوریاں سنائی ہوئی ہیں، بڑی کہانیاں کرائی ہوئی ہیں کہ جی کہ یہ وہ کرتے تھے، یہ وہ کرتے تھے، یہ فلاں کرتے تھے، یہ کرتے تھے. اور ان کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ راشد نصیر صاحب بیسیکلی ISI میں تو کام کرتے تھے، لیکن جو کہہ لیں کہ یہ آدمی تھے جنرل باجوہ صاحب کے، اور جنرل باجوہ صاحب کا آدمی ہونے کی وجہ سے خاص اعتماد ان کو حاصل تھا. تو فیض صاحب ان کو پسند نہیں کرتے تھے، فیض صاحب نے ان کی ترقی کے راستے میں بھی روڑے اٹکائے تھے، بلا 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 اس طرح کی انہوں نے بڑی عجیب و غریب کہانیاں سنائیں. اور کہتے ہیں کہ جی کہ اچھا تب فیض صاحب جو تھے اور عمران خان صاحب، وہ ان کی مشن ایک تھا، ان کے منصوبے ایک تھے، ان کی منزل ایک تھی. وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے. تو یہ جو ہیں ہمارے مطلب عادل راجہ صاحب یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ خاص سوچ کے تھے. اور تب یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کو فیض حمید صاحب جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. اب کون استعمال کر رہا ہے، کون نہیں استعمال کر رہا، یہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ایک موٹا سا اندازہ ہم ویسے ہی ایک لگاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جی لاجیکلی، اگر اس پر غور کریں تو اس طرح کے کام غیر ملک میں بیٹھ کے کوئی فرد تنہا نہیں کر سکتا. جس طرح عادل راجہ صاحب پاکستان پوری کی پوری فوج کو بدنام کر رہے ہیں، میں پاکستان کی فوج کے اندر پائی جانے والی خرابیاں، خامیاں، جو اور مطلب وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو عادل راجہ صاحب نے باتیں کی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساری کی ساری درست نہ ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ساری کی ساری غلط نہ ہوں. جو حالیہ دنوں میں انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے جنرل فیض صاحب کے بارے میں، جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں، کہ جی کہ یہ دونوں آفیسر کس طرح کے تھے، ان کے خواتین کو یہ استعمال کرتے تھے سپائنگ کے لیے بھی، اور پھر ان کو ویسے بھی استعمال کرتے تھے، بلا 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 اس طرح کی انہوں نے عجیب و غریب سی باتیں کی ہیں. لیکن وہ عجیب و غریب باتیں 100% نہیں ہو سکتی. اس طرح جو ہوتی ہیں نا، یہ جو طاقتور ادارے ہوتے ہیں دنیا بھر میں، یہ صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا بھر میں یہ اسی طرح ہی چلتی ہیں یہ چیزیں، اور استحصال بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، مطلب ڈرایا دھمکا کے، لالچ، خوف، اپنا انہوں نے بائی ہک اینڈ کروک جس کو کہتے ہیں اپنے ٹارگٹس پورے کرنے ہوتے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے کہ جو ادارے چلانے والے لوگ ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں، وہ مطلب کہہ لیں کہ کتنے سنگ دل ہیں سادہ الفاظ میں، اور ان کے ٹارگٹس کیا ہیں. کیا وہ پرسنل کسی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں یا قومی معاملات کو ایک حب الوطنی کے تحت جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں. تو سنگ دلانہ معاملات ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ سب کچھ غلط کہا ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ نہ تو وہ فورم تھا پہلی بات، اور نہ اس طرح کی چیزیں اس طرح دنیا بھر میں نہیں اپنی فوج کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی. میں پہلے بھی یہ والی آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ امریکہ میں جو امریکن فوج کی جو خواتین اہلکار ہیں ان کے ساتھ وہاں پر ریپ ہوتے ہیں، فوجی ریپ کرتے ہیں، تو وہ ان کو وہ ڈیل کرتے ہیں، وہ جو مجرم ہوتے ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں. لیکن وہاں پر یہ کہہ لیں کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی کہ عادل راجہ صاحب کو یہ ساری معلومات جنہوں نے بھی دیں، اگر یہ درست تھی معلومات جو حالیہ دنوں میں انہوں نے کی ہیں جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کے بارے میں، تو یہ پہلے کیوں نہیں دی انہوں نے؟ یہ خاص کر اس وقت ان کو دینی یاد کیوں آئی جب وہ عمران خان صاحب اور پاکستان کی فوج کا سپیج جو ہے وہ سیم نہیں رہا، یا ان کی سوچ یا ان کے جو مفادات ہیں وہ اکٹھے نہیں رہے، ایک جیسے نہیں رہے. تو عادل راجہ صاحب پہلے بھی فوج میں ہی سرو کرتے تھے، جن کو وہ انفارمیشنز دیتے تھے، یا عادل راجہ صاحب کو جو انفارمیشنز پاس کرتے ہیں بقول ان کے خاموش مجاہدین. تو خاموش مجاہدین کا جو ایمان ہے وہ اب آ کے کیوں جاگا ہے؟ یہ زیادتیاں تو پرانی ہیں، یہ جرائم تو پرانے ہیں، پہلے کیوں نہیں کیا؟ سر ہر چیز کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اکانومی.
اور اکانومی کی پھر بڑی شکلیں ہوتی ہیں، اختیار بھی اکانومی کی ایک شکل ہوتی ہے، مفادات بھی اکانومی کی ایک شکل ہوتی ہے. تو یہ سب کا سب جو چل رہی ہے نا ویو، یا عادل راجہ صاحب کو کوئی بھی استعمال کر رہا ہے یا اگر وہ خود کچھ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کہانی پیسہ نکلنا. سر روکڑا پرابلم از دا مین پرابلم، یہ بات آپ لکھ لیں. تو انہوں نے جو موضوع کی طرف آتے ہیں، راشد نصیر صاحب جو ہیں ان کو پچھلے جون میں جب ضمنی انتخابات ہو رہے تھے تو عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر سے کام چکا ہوا تھا، جن کو کہتے ہیں چک کر رکھا سی کام، مسٹر ایکس کے نام سے، اگر آپ کو یاد ہو. اپنی ہر تقریر میں وہ کہتے تھے، خصوصاً ملتان میں بھی مسٹر وائی کو بھیج دیا مسٹر ایکس نے، انہوں نے مسٹر ایکس کو لاہور بھیج دیا ہے. تو یہ جو عادل راجہ صاحب تھے، یہ چونکہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک لمٹ سے آگے نہیں جاتے. میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا کہ وہ باجوہ صاحب کا نام نہیں لیا کرتے تھے جتنی دیر تک باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے، اور خوف ان کو یہ تھا کہ میرے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. جو ہی وہ آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، انہوں نے ان کے خلاف کہانیاں کرانی شروع کر دیں. اور پھر مسٹر وہ ہیری ڈٹی ہیری جو کہا کرتے تھے فیصل نصیر صاحب کو، میجر جنرل فیصل نصیر جو ڈی جی سی ہیں، ان کا بھی نام نہیں لیا کرتے تھے. وہ تو مروایا جناب اعظم کیا نام ہے سواتی صاحب نے ان کو، کہ انہوں نے نام لیا تو پھر ان کو چاروں نہ چار مرتا کیا نہ کرتا ان کا نام لینا پڑا. پھر ان کے اوپر حملہ بھی ہو گیا، انہوں نے کہا موقع اچھا ہو تو پا دو. تو لہٰذا یہ خود نام نہیں لیتے، یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. عمران خان صاحب نام ان کے منہ سے نکلواتے ہیں، ان کی زبان استعمال کرواتے ہیں اپنے جو کہہ لیں کہ کچھ لوگوں کی. تو لہٰذا عادل راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ نام لینے شروع کیے. یہ تو مسٹر ایکس کہا کرتے تھے، تو راشد نصیر صاحب کا نام جو ہے وہ انہوں نے پہلی دفعہ لیا تھا. اور پھر الزام لگائے وہ وسیم کے نام لے کے، یہ کر کے وہ کر کے. تو پھر عمران خان صاحب کے اندر یہاں پر بیٹھ کے وہ کیا نام تھا ان کا جی، فواد چوہدری سے لے کے یاسمین راشد سے لے کے مسرت چیمہ، پتہ نہیں کون کون ان کے جو لوگ ہیں وہ کھل ڈل کے مسٹر ایکس کہا کرتے تھے. تو مسٹر ایکس کون تھے؟ یہ عادل راجہ صاحب نے ہمیں بتایا تھا. تو عادل راجہ صاحب کے خلاف جون میں ہی بریگیڈیئر راشد جو نصیر ہیں، انہوں نے وہاں پر حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کر دیا تھا. پروسیجر ذرا ڈیفرنٹ ہے ہم سے اور لندن کا ڈیفرنٹ ہے. تو وہ اب اس موقع کے اوپر یہ کیس وہاں پر ان کا نکلا ہے، کیونکہ وہاں پر مینٹیبلٹی کیا ہے، وہ چیزوں کو عدالت میں آنے سے پہلے ہی جو ان کی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ پارٹیوں کو بلا کے بٹھا لیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں آپس میں کہ، اور پھر مدعا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. عدالتوں کے ٹائم ضائع نہیں کرتے، پہلے باہر ہی چیزیں جو ہیں وہ سمجھی جاتی ہیں. تو خیر انگریز کا قانون ہے، پاکستان میں بھی انگریز کا قانون نافذ ہے. عدالتی نظام جو ہمارا یا فوجداری نظام، وہ انگریز کا بھی، ایون سول بھی، لیکن انگریز کا 100 سال سے بھی پرانا نظام. انگریز آگے بڑھ چکا ہے، تو وہ انگریز میں سپیڈی جسٹس ہے یہاں پر تو حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر لیں باری نہیں آتی. حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر لیں تو سمجھیں آپ نے قبرستان کے اندر جا کے کوئی مردہ دفنا دیا. تو وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. اب ٹائمنگ اس طرح کی ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا اپنے یعنی کہ ڈی فیم کرنے سے متعلق اپنی ذات کو، راشد نصیر صاحب نے، کہ جی کہ یہ مجھے اچھا خاصا، میں نوکری پیشہ آدمی ہوں، انہوں نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا پورے پاکستان میں، اور ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں، ورنہ معافی مانگیں، ورنہ وہ ڈیمیج وہ پیسے دیں، یہ جو بھی وہاں پر قانون ہے. تو لیکن یہ جون میں داخل کیا گیا تھا، نکلا اب ہے کیس، وہ پروسیس جو سٹارٹ ہو گیا تھا جون میں، اب عدالت تک پہنچا ہے یہ والا معاملہ. تو اب ٹائمنگ اس طرح کی ہے کہ ان کا جو راشد نصیر صاحب کا، بریگیڈیئر صاحب کا جو مقدمہ ہے، یہ عین اس وقت سامنے آیا ہے جب عادل راجہ صاحب بہت آگے نکل چکے ہیں. عادل راجہ صاحب نے اب پاکستان کی 4 معروف ماڈلز کے انیشلز جو ہیں ناموں کے، وہ لے کے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ جناب مطلب کہہ لیں کہ مطلب اب میں اس کے اوپر کیا کہوں کہ ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کہ سیف ہاؤس میں بلایا جانا، لوگوں کے پاس بھیجا جانا، خود بھی وہی ان کے بقول جو ہے اپنے عادل راجہ صاحب کے. تو یہاں پر ان کا کہہ لیں کہ اس وقت شور پڑا ہوا ہے پاکستان میں 2 حوالوں سے. ایک یہ کہ کیا پاکستان کی فوج کے 2 اعلیٰ سطحی افسر جو تھے، باجوہ صاحب اور فیض صاحب، وہ اس لیول کے آدمی تھے؟ کیونکہ
باجوہ صاحب جو ہیں ان کے متعلق تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے، وہ انفارمیشن مل گئی کہ جب ماڈلز کے ساتھ ان کی رنگینیوں کی داستانیں سن کے، بلکہ ان کو اوپر سے پکڑ کے، ان کی بیگم جو ہیں وہ بڑی ڈاڈی عورت ہے، انہوں نے گولی مار دی ان کو، وہ بٹکس کے اوپر لگی ان کے، اور یہ سی ایم ایچ پہ 15 دن جو ہیں وہ زیر علاج بھی رہے یہ فیض حمید صاحب۔ اور یہ انفارمیشن ملی کس طرح سے کہ حامد میر صاحب نے بھی ایک پروٹیسٹ میں اسد طور صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اس پروٹیسٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ میں پھر بتاؤں گا کہ کس کی بیوی نے کس کو گولی ماری تھی، تو وہ گولی یہ والی پھر وہ بات بنتی ہے۔ تو اگر حمود الرحمان کمیشن جو ہے وہ رپورٹ کے کچھ حصے جو پبلک ہوئے ہیں وہ پڑھے، اور وہ حصے جو ابھی تک پبلک نہیں ہو سکے، اس طرح کے کردار پاکستان کی فوج کے اندر کچھ لوگوں کے رہے ہیں ماضی میں بھی، اور مطلب سینسٹیو دور ہوتا تھا یا جو بھی تھا، لوگ اپنی پوزیشنز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، دنیا کے ہر کونے کھانچے میں ہوتا ہے، صرف فوج میں نہیں ہوتا، ہر جگہ کے اوپر ہوتا ہے۔ جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ مس یوز جب خود کو کرنے پہ آئے تو پھر بڑے خوفناک طریقے سے وہ غلط استعمال کرتی ہے اتھارٹی کا یا اپنے اختیارات کا۔ تو یہ باتیں انہوں نے جب کی تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان کی فوج کی طرف سے یہ جو رسپانڈ، ویسے تو یہ پاکستان کی فوج کی طرف سے ہی ہے، ایک بریگیڈیئر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی تو سر لیٹر نہیں لکھ سکتا کسی کو، تو اب وہ اگر کسی عدالت میں جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کا مکو ٹھپڑے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو چیزیں جو ہیں وہ اتنی سادہ نہیں ہیں، سادہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے تو صرف اپنی ذات کے حوالے سے مقدمہ دائر کیا ہے یا کیا تھا، وہ اب جس لیول پر جا کے عادل راجہ صاحب کھیل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بڑی گیم کا حصہ ہیں، یا پھر وہ بڑی معصومیت کے ساتھ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان کی فوج کو اس کو اپنے طریقے سے بھی چیزوں کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح ایجنسیاں ڈیل کرتی ہیں چیزوں کو، جس طرح ایجنسیاں کھوج لگاتی ہیں۔ صرف قانونی جنگ سے کام شاید نہ چل سکے، تو ان کو ڈگ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ جو عادل راجہ صاحب ہیں اندر ان کے ساتھ کون ہے جو انفارمیشن پاس کرتا ہے ان کو، اور مطلب یہ کہ باہر کون ہے، یا پھر وہ انفارمیشن کون لیک کروا رہا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، سادہ چیز نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ ہم سر نیلے ہوں، نکمے ہوں، جو کچھ مرضی ہوں، ہم نے کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو یا نہ دیا ہو، بہرحال ہماری دوستیاں بھی ہیں، ہماری دشمنیاں بھی ہیں۔ میں مطلب اب اگر اپنے منہ کے اوپر چپیڑے مارنی ہوں، اپنی جو ہے وہ بدتریفی کرنی ہو، تو اس کے لیے ہمارے پاس 100 طرح کے جواز بھی ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا کہ ہر ٹائم اپنے آپ پیڑا کہندے رہو، لیکن سر پاکستان کی فوج بہرحال اچھی بری جو بھی ہے، اس نے کبھی کوئی بہت بڑا مارکا سر انجام دیا ہے کہ نہیں دیا، لیکن سر یہ بہت سے لوگوں کی آنکھوں کا کنکر بھی ہے، کھٹکتی بھی ہے۔ تو دیکھنا چاہیے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ فرشتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور پھر ان غلطیوں کو سدھارا بھی جاتا ہے۔ تو پبلک چیزیں اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی جس طرح سے ہو گئی ہیں۔ تو اس کو بہرحال جو دیکھنا ہے وہ حکومت پاکستان نے دیکھنا ہے، پاکستان کی ایجنسی نے دیکھنا ہے، ایجنسیز نے دیکھنا ہے، اور اسی طرح دیکھنا ہے جس طرح ایجنسیز معاملات کی تہہ تک پہنچا کرتی ہیں۔ یہ لندن ہائی کورٹ میں جا کے آپ صرف خاموش تو کرا سکتے ہیں، لیکن جو کلپریٹس ہیں، جو یہ ساری چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، تو وہ ان تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔